बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में बहुत से राज ऐसे होते हैं जो नज़र नहीं आते लेकिन असर ज़रूर रखते हैं। उन्हीं में से एक हकीकत जिन्नात की मौजूदगी है, जिन्हें अल्लाह ताला ने इंसानों की तरह पैदा फरमाया, मगर उन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती। जिन्नात हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं और बाज़ औक़ात हमारी रोज़मर्रा की ऐसी आदतें जो हमें बिल्कुल आम और बेज़रर लगती हैं, दरअसल उन मखलूक़ात को तकलीफ़ पहुँचाती हैं। जब इंसान अनजाने में जिन्नात को अज़ियत देता है तो बाज़ औक़ात वो बदला लेने लगते हैं, जो खौफ, बेसुकूनी, वसवसे, डरावने ख्वाब, जिस्मानी कमज़ोरी और नफ्सियाती दबाव की शक्ल में ज़ाहिर होता है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत से ऐसे आमाल से बचने की तालीम दी है जो जिन्नात को तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं, लेकिन लाइल्मी या गफलत के बायस हम वही काम रोज़ाना दोहरा रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन 5 आम इंसानी अमाल पर बात करेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन्नात के लिए अज़ियत का सबब बनते हैं और उनके नताइज गैर मामूली हो सकते हैं। ये 5 इंसानी अमाल कौन कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। ये वीडियो आपके इल्म में इजाफ़ा करने के साथ साथ आपको उन नादीदा मखलूक़ात के शर से महफूज रहने का तरीका भी सिखाएगी, लिहाजा वीडियो स्किप करने की कोशिश न कीजिएगा। नाज़रीन, याद रखें, अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ जिन्नात को भी पैदा फरमाया, जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते लेकिन वो हमारे आसपास मौजूद होते हैं। याद रखें, जिन्नात की एक अलग दुनिया है और कुरान मजीद में पूरी एक सूरह जिन उनकी हकीकत बयान करने के लिए नाजिल की गई है। इस्लाम में हमें ये तालीम दी गई है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे अमाल और दुआएं अपनाएं जो हमें जिन्नात के शर से महफूज रखें। अफसोस की बात यह कि हम में से अक्सर लोग ऐसे काम अनजाने में कर बैठते हैं जो जिन्नात को अजियत पहुंचाते हैं, जिसके बाद वो इंतकाम लेते हैं और इंसान जिस्मानी, जहनी या रूहानी परेशानियों का शिकार हो जाता है। आइए आपको उन 5 आम इंसानी अमाल की तफसील बताते हैं जो जिन्नात को तकलीफ़ देते हैं और जिनसे बचना एक मोमिन की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, जिन्नात को अजियत देने वाले 5 इंसानी अमाल में एक अमल बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ ना पढ़ना है। ये बज़ाहिर एक छोटी सी कोताही महसूस होती है, लेकिन इसके असरात इंसान की रूहानी और जिस्मानी सेहत पर गहरे हो सकते हैं। इस्लामी तालीमात हमें न सिर्फ इबादत बल्कि ज़िंदगी के हर छोटे बड़े मामले में रहनुमाई फराहम करती है। यहाँ तक कि बैतुल खला में दाखिल होने जैसे मामूली अमल के लिए भी मखसूस दुआएं और आदाब मुकर्रर किए गए हैं। इसकी वजह यह है कि इंसान उन जगहों पर नज़र ना आने वाली मखलूक़ात यानी जिन्नात और शयातीन के करीब आ जाता है जो ऐसे मौके पर इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसा कि सनन अबू दाऊद की रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जगह जिन्नात और शयातीन की रिहाइशगाहें हैं, लिहाजा दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाहिल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खब्सी वल खबाइसी। ये दुआ दर हकीकत एक रूहानी ढाल है जो इंसान को जिन्नात और शयातीन के शर से महफूज रखती है। खुबस और खबाइस उन शरीर मखलूक़ात के मर्द ज़न की तरफ इशारा करते हैं जो निजासत की जगहों पर बसेरा करते हैं। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया कि हर ऐसी जगह जहाँ पाकीज़गी न हो, वहाँ दाखिल होने से पहले अल्लाह की पनाह मांगना ज़रूरी है। याद रखें, जब कोई इंसान ये दुआ पढ़ना भूल जाता है या उसकी अहमियत को मामूली समझकर तर्क कर देता है तो वो नादीदा मखलूक के लिए एक खुला दरवाज़ा छोड़ देता है। शयातीन और जिन्नात ऐसी हालत में इंसान के दिलो दिमाग पर असरअंदाज हो सकते हैं। अक्सर अफराद ऐसे हालात का शिकार होते हैं जिनकी दुनियावी कोई ज़ाहिरी वजह समझ नहीं आती, जैसे कि शदीद वसवसे, डरावने ख्वाब, नींद की खराबी, जहनी इंतशार और बेचैनी। बाज़ अफराद को अचानक खौफ का सामना होता है या वो किसी नज़र ना आने वाली मखलूक की मौजूदगी का एहसास करने लगते हैं। याद रखें, ये सब अलामात इस बात की निशानदही हो सकती हैं कि वो किसी नादीदा मखलूक के असर में है। ये भी मुशाहिदे में आया कि बाज़ लोगों को जिस्मानी तौर पर ऐसी तकलीफ़ लाहिक होती हैं जो तिब्बी तौर पर कोई वाज़ेह सबब नहीं होता, जैसे कि शदीद कमज़ोरी, गर्दन या कमर में बेवजह दर्द, दिल का धड़कना या बेचैन तबीयत। जब उन अफराद की ज़िंदगी का जायज़ा लिया जाता है तो पता चलता है कि वो रूहानी हिफाजत के उसूलों का एहतमाम नहीं करते। मसलन वो बैतुल खला में दुआ के बगैर दाखिल हो जाते हैं, खाने पीने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते,
یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان مخلوقات کے مقابلے میں کمزور پیدا کیا ہے، لیکن اسے وہ طاقتور ہتھیار عطا کیے ہیں جن کی مدد سے وہ ان کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور ان میں سب سے اہم ہتھیار اللہ کا ذکر ہے، اور وہ عمل جو ذکر اللہ کے بغیر کیا جائے انسان کو نادیدہ شر کے لیے کھلا میدان بنا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بیت الخلاء میں دعا پڑھنے کی سنت نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے بلکہ ایک مکمل حفاظتی نظام ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اس سنت کا خاص اہتمام کرے، بچوں کو چھوٹی عمر سے یہ دعا سکھائیں تاکہ وہ بھی شعور کی بیداری کے ساتھ اپنی حفاظت کرنا سیکھ سکیں۔ یہ چھوٹا سا عمل بظاہر وقت کا ضیاع نہیں بلکہ زندگی کے بہت سے بڑے مسائل سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں دین اسلام ہمیں صرف نماز اور روزے کا درس نہیں دیتا بلکہ زندگی کے ہر لمحے کو محفوظ، باوقار اور بابرکت بنانے کی مکمل ہدایت دیتا ہے۔ ایک دعا جو صرف چند سیکنڈ میں زبان سے نکلتی ہے وہ دنیا و آخرت میں انسان کے لیے ڈھال بن سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنات کے ہر طرح کے شرور سے پناہ میں رکھے، آمین۔ ناظرین، جنات کو اذیت دینے والا ایک اور عمل بغیر بسم اللہ پڑھے زمین پر گرم پانی ڈالنا ہے۔ یاد رکھیں اسلام ایک ایسا مکمل دین ہے جو نہ صرف عبادات بلکہ معمولات زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حسن یہ ہے کہ انہوں نے بظاہر معمولی دکھائی دینے والے افعال کے پیچھے چھپے ہوئے اثرات کو واضح کیا اور ہمیں ان سے بچنے کا بہترین طریقہ سکھایا۔ انہی معمولات میں ایک اہم مگر اکثر نظر انداز کیے جانے والا عمل زمین پر گرم پانی پھینکنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تاکید فرمائی ہے کہ زمین پر گرم پانی پھینکنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، لیکن افسوس اکثر لوگ روزمرہ کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ اعمال کی روحانی اہمیت کو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں جو ان کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کچن یا بیت الخلاء کی صفائی کرتے ہیں یا کسی وجہ سے گرم پانی نالی میں بہاتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس پانی کا اثر آس پاس کی نادیدہ مخلوقات پر بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنسان، ویران اور گندی جگہوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص وہاں بغیر تسمیہ یعنی بسم اللہ کے گرم پانی بہا دیتا ہے تو یہ عمل بعض اوقات ان جنات کے لیے تکلیف دہ بن جاتا ہے جس سے انہیں اذیت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں جنات کی فطرت میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، یہی اذیت انہیں بدلہ لینے پر اکسا سکتی ہے۔ یہ انتقام مختلف صورتوں میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ اچانک ایسی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کی کوئی ظاہری یا طبی تشخیص ممکن نہیں ہوتی، جیسے جلد پر جلنے کے نشان، جسم میں شدید درد یا ہڈیوں کی کمزوری۔ بعض اوقات مریض ڈاکٹروں کے چکر کاٹتا رہتا ہے مگر بیماری کی اصل وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اس کے پیچھے روحانی عوامل جیسے جنات کی ایذا رسانی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر کے ماحول میں بے وجہ تلخی، گھریلو جھگڑے یا بچوں میں ضد، چڑچڑاپن اور نیند کی خرابی جیسی کیفیات جنات کے بدلہ لینے کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں جب انسان کسی نادیدہ مخلوق کو تکلیف دیتا ہے چاہے انجانے میں ہی کیوں نہ ہو تو وہ خاموش نہیں رہتی۔ اسی لیے دین اسلام نے ہمیں یہ شعور دیا کہ ہم ہر عمل سے پہلے اللہ کا نام لیں تاکہ ہر ممکنہ شر سے محفوظ رہیں۔ ناظرین یاد رکھیں بسم اللہ صرف ایک مختصر سا جملہ نہیں بلکہ ایک روحانی حصار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ حفاظتی چادر ہے جو ہر اس مخلوق کو روکتی ہے جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں قدم قدم پر یہی سکھایا کہ بسم اللہ کہنا صرف عبادات کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر عمل کے آغاز میں کہنا چاہیے، چاہے کھانے پینے کا معاملہ ہو، سونے کا وقت ہو یا بیت الخلاء میں داخل ہونا یا گرم پانی زمین پر پھینکنا ہو۔ خاص طور پر جب بات بیت الخلاء یا نالیوں میں گرم پانی ڈالنے کی ہو تو یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ پہلے بسم اللہ کہہ کر ڈالیں۔ نالی اور گندے مقامات جیسے کہ ہم جانتے ہیں جنات کی رہائش گاہیں ہوتی ہیں اور وہاں بے احتیاطی انسان کے لیے خطرناک بن سکتی ہے۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جنات انسان کی نیت کو نہیں دیکھتے بلکہ عمل کو محسوس کرتے ہیں، اگرچہ ہمارا مقصد انہیں تکلیف دینا نہیں ہوتا مگر ہمارے رویے ان کے لیے اذیت کا باعث بن سکتے ہیں، اور جب وہ بدلہ لیتے ہیں تو انسان خود حیران ہوتا ہے کہ اچانک اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آ گئی، سکون کہاں چلا گیا
یا جسمانی صحت کیوں بگڑ گئی؟ لہٰذا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بسم اللہ کہنے کی عادت زندگی کے ہر شعبے میں شامل کر لینی چاہیے، خاص طور پر ان اعمال میں جن کا تعلق ناپاک یا سنسان جگہوں سے ہو۔ والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کو چھوٹی عمر سے شعور دیں تاکہ وہ ان باتوں کو معمولی نہ سمجھیں اور اپنے آپ کو ہر روحانی خطرے سے محفوظ رکھ سکیں۔ یاد رکھیں، دین اسلام ہمیں نہ صرف ظاہری صفائی کا حکم دیتا ہے بلکہ باطنی حفاظت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ بسم اللہ کہنے کا یہ چھوٹا سا عمل بظاہر معمولی ہے، مگر در حقیقت یہ ایک بڑی برکت، بڑی ڈھال اور بڑے خطرے سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ہر عمل میں احتیاط سے کام لیں جس میں جنات کی اذیت کا اندیشہ ہو، تاکہ ہم جنات کی کسی بھی طرح کی انتقامی اذیت سے محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین، جنات کو اذیت دینے یا ان کی اذیت سے بچنے کا جو تیسرا عمل ہے وہ رات کو بچوں کو بغیر دعا کے سونے دینا اور مغرب کے بعد ان کو باہر ویرانوں میں کھیلنے کی اجازت دینا ہے۔ یاد رکھیں، اسلامی تعلیمات میں ہر پہلو پر رہنمائی موجود ہے، خاص طور پر بچوں کی حفاظت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ایک جامع ضابطہ فراہم کرتی ہیں۔ بچوں کی روحانی، جسمانی اور نفسیاتی حفاظت کے لیے جو ہدایت دی گئی ہیں وہ صرف نظریاتی نہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی انتہائی اہمیت رکھتی ہیں۔ انہیں ہدایت میں سے ایک نہایت اہم اور قابل توجہ تعلیم یہ ہے کہ بچوں کو رات کے وقت دعاؤں کے بغیر نہ سونے دیا جائے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج غروب ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھر کے اندر روک لو کیونکہ اس وقت شیاطین باہر نکلتے ہیں۔ ناظرین، یہ حدیث واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ مغرب کے وقت اور اس کے بعد کی گھڑیاں نادیدہ مخلوق، جنات اور شیاطین کی حرکت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ مخلوق ان لمحات میں زیادہ سرگرم ہو جاتی ہے اور خاص طور پر بچوں کو نشانہ بناتی ہے کیونکہ ان کی روحانی قوت بالغ افراد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے۔ ان کا ذہن اور دل نرم اور حساس ہوتے ہیں جو ان کے اثرات کو جلد قبول کر لیتے ہیں۔ اکثر والدین اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بچے جب رات کے وقت سوتے ہیں تو ان کے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے اور ان کی روحانی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کیے گئے۔ وہ اپنے بچوں کو موبائل یا کہانی سنا کر سلا دیتے ہیں لیکن دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو یہی لاپرواہی بعض اوقات بچوں میں عجیب و غریب رویوں، بے چین نیند یا مسلسل ڈراؤنے خوابوں کا باعث بنتی ہے۔ کچھ بچے رات کو چیخ کر اٹھ جاتے ہیں، کچھ سونے سے انکار کرتے ہیں اور کچھ مسلسل بے سکونی میں مبتلا رہتے ہیں، اور والدین ان مسائل کا حل صرف طبی طریقوں میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ ان کی اصل وجہ روحانی بھی ہو سکتی۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جنات ایسے لمحات میں بچوں کے قریب آ سکتے ہیں جب وہ بغیر اذکار کے، بغیر دم کیے یا بغیر کسی روحانی حفاظتی عمل کے سو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سونے سے پہلے مخصوص دعائیں بچوں پر پڑھ کر دم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات میں سونے سے پہلے پڑھنے والی چند اہم دعائیں پیش خدمت ہیں۔ ان دعاؤں میں سب سے مؤثر دعا آیت الکرسی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اس آیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ آیت اپنے معنی، فضیلت اور روحانی طاقت کے لحاظ سے نہایت عظیم ہے اور سوتے وقت اسے پڑھنا ایک مضبوط اور روحانی کلا فراہم کرتا ہے۔ اس طرح چار کل یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ کافرون بھی انتہائی مؤثر صورتیں جو روحانی حصار کا کام دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان صورتوں کو سونے سے پہلے پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک دینا جنات، نظر بد اور شیاطین کے حملوں سے حفاظت فراہم کرتا ہے۔ ان کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سونے سے پہلے صرف بسم اللہ کہنا بھی ایک چھوٹا سا عمل ہے، مگر اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ بسم اللہ کہنے سے انسان شیطان اور جنات کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان اس جگہ داخل نہیں ہوتا جہاں اللہ کا نام لیا جائے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان مسنون اذکار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائے تاکہ وہ اور اس کے بچے ہر قسم کی روحانی آفات سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ دعائیں اگر والدین باقاعدگی سے بچوں پر دم کریں تو وہ صرف جنات کے شر سے ہی نہیں بلکہ دیگر نفسیاتی اور غیر مرئی اثرات سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ اعمال اور دعائیں صرف وقتی حفاظت نہیں بلکہ بچوں کے اندر ایک روحانی مضبوطی اور دینی شعور بھی پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کو وقت پر سونا، مغرب کے بعد باہر نہ نکلنے دینا اور ان کے سونے کے کمرے کو صاف ستھرا اور پرسکون رکھنا بھی
حفاظت کے اقدامات میں شامل ہیں۔ بہت سے علماء مشورہ دیتے ہیں کہ بچے کے کمرے میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یا کسی سورہ کی ریکارڈنگ سنی جائے تاکہ وہاں کا ماحول روحانی طور پر محفوظ ہو۔ ناظرین یاد رکھیں، جنات نادیدہ مخلوق ہیں لیکن ان کے اثرات حقیقی ہو سکتے ہیں، اور اس سے بچاؤ کا سب سے مؤثر ذریعہ وہی طریقے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ بچوں کی حفاظت صرف جسمانی سطح پر نہیں بلکہ روحانی سطح پر بھی ضروری ہے۔ دعائیں، اذکار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ صرف بچوں کو محفوظ رکھتے ہیں بلکہ والدین کے دل کو بھی سکون عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے اپنے بچوں پر دم کرنا اپنی روزمرہ عادت بنا لیں تاکہ وہ ہر قسم کے روحانی شر سے محفوظ رہیں اور ایک پرامن، محفوظ اور خوشگوار نیند حاصل کر سکیں۔ یہی عمل نہ صرف دنیا میں سکون کا ذریعہ بنے گا بلکہ آخرت میں بھی نجات کا وسیلہ بنے گا۔ ناظرین، چوتھا عمل جو جنات کو اذیت دینے والا ہے وہ بغیر اجازت کے ویران جگہوں یا قبروں پر جانا ہے۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویران میدان، غاریں، قبرستان اور سنسان جگہیں جنات کی موجودگی کے مقامات ہیں، وہاں جانے سے پہلے بسم اللہ یا اعوذ باللہ ضرور پڑھا کرو۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ ویران جگہیں، قبرستان، پرانی عمارتیں، غاریں اور سنسان مقامات وہ جگہیں جہاں جنات کی موجودگی عام ہوتی ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں انسانی آمد و رفت کم ہوتی ہے، اور جنات چونکہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل مخلوق ہے، وہ ان سنسان جگہوں کو اپنی رہائش اور قیام کے لیے پسند کرتے ہیں۔ جیسا کہ بیان کی گئی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کی وضاحت فرمائی اور ہمیں یہ ہدایت دی کہ جب بھی ایسے مقامات پر جانا ہو تو بسم اللہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر داخل ہونا چاہیے تاکہ ہم نادیدہ مخلوقات کی ایذا رسانی سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے بہت سے لوگ ان ہدایات کو معمولی سمجھتے ہیں، تفریح، تجسس یا بعض اوقات جرأت آزمانے کی نیت سے ویران گھروں، قبرستانوں یا پرانی جگہوں پر چلے جاتے ہیں۔ بعض نوجوان جگہوں پر مذاق، شور شرابہ یا بے ادبی کے انداز میں وقت گزارتے ہیں، اور یہ سب ایسے اعمال ہیں جو جنات کو سخت ناگوار گزرتے ہیں، کیونکہ جنات کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے، وہ بھی جذبات رکھتے ہیں، اور جب کوئی انسان ان کے مسکن میں بے ادبی سے داخل ہوتا ہے یا تکلیف دہ حرکت کرتا ہے تو وہ رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے افراد کی کئی کہانیاں سننے کو ملی ہیں جنہوں نے قبرستانوں میں یا ویران جگہوں پر شوخی، مذاق یا گستاخی کی، اور اس کے بعد وہ عجیب و غریب جسمانی یا ذہنی کیفیات کا شکار ہو گئے۔ بعض کو مسلسل خوف، بے چینی، ڈپریشن یا ڈراؤنے خوابوں کا سامنا ہونے لگا۔ کئی بار طبی معائنے اور علاج کے باوجود کوئی جسمانی بیماری ثابت نہیں ہو پاتی، کیونکہ یہ دراصل جناتی اذیت ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن انسان کو اندر سے گھائل کر دیتی ہے۔ علماء کرام نے اس موضوع پر وضاحت کی ہے کہ جنات انسانوں کے ان اعمال سے شدید متاثر ہوتے ہیں جو ان کی موجودگی میں بغیر اجازت کے جائیں۔ جب انسان کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل ہو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہی اصول جنات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ویران اور سنسان مقامات چونکہ ان کا علاقہ ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی انسان بغیر اذکار کے، بغیر ادب کے داخل ہوتا ہے تو یہ جنات کی نظر میں بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ اس مسئلے سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایسے مقامات پر جانے سے پہلے بسم اللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ایک مضبوط روحانی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اگر جانے کی ضرورت نہ ہو تو بہتر ہے کہ ان جگہوں سے اجتناب کیا جائے، اور اگر جانا ضروری ہو تو مکمل ادب و احترام اور دعا کے ساتھ داخل ہوا جائے۔ ناظرین، ہم بار بار آپ کو خبردار کر رہے ہیں کہ جنات کی دنیا نادیدہ ضرور ہے لیکن ان کا وجود حقیقت ہے۔ قرآن و حدیث اس بات پر بار بار روشنی ڈالتے ہیں۔ جنات کی ایذا رسانی صرف ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی جو بد نیتی سے جائیں، بلکہ بعض اوقات لا علمی اور لاپرواہی بھی انسان کو ان کے شر کا نشانہ بنا دیتی ہے۔ لہذا ہر عقل مند مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایسے معاملات میں شریعت کی ہدایات کو سنجیدگی سے لے اور اپنے آپ کو غیر ضروری خطرات سے بچائے۔ ناظرین، جنات کی اذیت کا سبب بننے والا ایک اور عمل کھانے پینے میں بسم اللہ نہ کہنا ہے۔ یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے کھانے پینے جیسے معمولی نظر آنے والے اعمال کے لیے بھی واضح احکامات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ کہنا نہ صرف ایک سنت عمل ہے بلکہ یہ انسان کو روحانی اور جسمانی نقصان سے بچانے کے لیے ایک مضبوط حفاظتی حصار بھی فراہم کرتا ہے۔
صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جب کوئی انسان کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے اس کھانے میں کوئی حصہ نہیں، لیکن اگر کوئی شخص بسم اللہ کہنا بھول جائے تو شیطان فوراً اعلان کرتا آؤ ہمارے لیے کھانے کا موقع ہے۔ ناظرین، یہ حدیث اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ انسان جب بسم اللہ کے بغیر کھاتا ہے تو شیطان اور اس کی ذریت اس کھانے میں شریک ہو جاتی ہے۔ وہ نہ صرف انسان کے رزق میں شامل ہو جاتے ہیں بلکہ اس کھانے پر اپنا ناپاک اثر بھی چھوڑ دیتے ہیں، جو بعد میں جسمانی، ذہنی یا روحانی بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں کھانے کے بعد بد ہضمی، طبیعت میں بوجھ، بے خوابی یا جسمانی کمزوری محسوس ہوتی۔ کئی بار طبی معائنوں کے باوجود بھی کوئی واضح بیماری سامنے نہیں آتی۔ بعض روحانی ماہرین کے مطابق اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کھانے کے وقت بسم اللہ نہیں کہی جاتی اور یوں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ وہ نہ صرف انسان کے جسم کو متاثر کرتا ہے بلکہ اس کی روحانی قوت کو بھی کمزور کر دیتا ہے، جس کے اثرات رفتہ رفتہ انسان کی زندگی پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات کسی جگہ موجود کھانے پر جنات کا قبضہ یا حق ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان بغیر بسم اللہ کے اس کھانے کو استعمال کر لیتا ہے تو یہ ان نادیدہ مخلوقات کے لیے ایک اذیت ناک عمل بن جاتا ہے۔ نتیجتاً وہ انسان سے بدلہ لینے لگتے ہیں۔ اس کا اظہار مختلف صورتوں میں ہوتا ہے، جیسے کہ بار بار بیمار رہنا، بلا وجہ چڑچڑاپن، نیند میں ڈراؤنے خواب یا کسی واضح وجہ کی بغیر گھریلو ناچاکی۔ ناظرین، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کے کہ اسلام میں ہر عمل کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی تعلیم دراصل ایک روحانی تربیت ہے۔ بسم اللہ کے الفاظ محض رسمی جملہ نہیں بلکہ ایک مبارک اور مؤثر دعا ہے جو انسان کو شیطان کی شر، جنات کی ایذا رسانی اور روحانی نقصان سے محفوظ رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ کہہ کر کھاتا ہے اس کے کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے اور یہ کھانا جسم و روح دونوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ جب ہم پانی پر اللہ کا نام لیتے ہیں تو یہ صرف جسمانی پیاس بجھانے کا ذریعہ نہیں رہتا بلکہ ایک روحانی غذا بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر کھانے سے پہلے مکمل توجہ اور شعور کے ساتھ بسم اللہ کہیں، نہ صرف خود کے لیے بلکہ اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی یہ سادہ مگر عظیم سنت سکھائیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو بظاہر چھوٹا لگتا ہے مگر اپنے اثرات میں بے پناہ بڑا اور طاقتور ہے۔ یہ سنت صرف سنت نہیں بلکہ ہمارے اور شیطان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ ہے اور جنات کو بھی دور رکھنے والی سنت ہے جو ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھتی ہے اور ہمارے رزق میں برکت اور حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شیاطین اور جنات کے شرور سے پناہ میں رکھے، آمین۔ ناظرین، بیان کیے گئے 5 اعمال بظاہر بہت معمولی لگتے ہیں لیکن ان کے اثرات نہایت گہرے اور خطرناک ہو سکتے ہیں۔ جنات ایک نادیدہ مخلوق ہیں لیکن ان کا وجود، حرکت اور رد عمل بالکل حقیقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے شر سے بچنے کے طریقے سکھائے ہیں اور اگر ہم ان سنتوں کو اپنائیں تو ہمیں نہ صرف جنات بلکہ ہر قسم کی باطنی اور روحانی اذیت سے تحفظ مل سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر عمل میں بسم اللہ، ہر مقام پر اذکار اور ہر وقت اللہ کا ذکر، یہ وہ حفاظتی کلے ہیں جن میں رہ کر ہم جنات کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں نہ صرف جنات کے شر سے بچائے گا بلکہ ہمارے دل، جسم اور روح کو سکون عطا کرے گا۔ جانے سے پہلے آپ کو چند اعمال بتاتے ہیں جو اعمال ہمیں اور ہمارے گھر سے جنات کو دور کرنے والے ہیں۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ جنات اگرچہ انسانی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے مگر وہ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ کچھ جنات مسلمان ہوتے ہیں، کچھ کفار، اور ان میں سے بعض انسانوں کو ایذا پہنچانے یا شیطانی وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ البتہ انسانوں کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو جنات کو دور کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور یہ نہ صرف انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بلکہ جنات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، خاص طور پر سورہ بقرہ، سورہ یاسین، سورہ رحمان اور آیت الکرسی کی تلاوت جنات کو دور کرتی، جیسا کہ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں تاکہ جنات ہمارے گھروں سے دور رہیں۔
ناظرین، جنات سے حفاظت کے لیے ایک اور عمل پاکیزگی اور طہارت کی پابندی ہے۔ یاد رکھیں، اسلام میں صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ ناپاکی، گندگی اور بے وضو حالت میں رہنا نہ صرف انسانی جسم اور روح کو متاثر کرتا ہے، بلکہ ناپاک جگہ جنات، خصوصاً شریر جنات کی آماجگاہ بن جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو انسان مسلسل وضو میں رہتے ہیں، باوضو سوتے ہیں، غسل جنابت میں تاخیر نہیں کرتے اور بیت الخلاء کے آداب کا خیال رکھتے ہیں، ان کے قریب جانا جنات کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو سوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ رات گزار دیتا ہے، اور جب وہ رات میں کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے بندے کو معاف فرما، وہ باوضو سویا ہے۔ اس کے برعکس یہ بات بھی مشہور ہے کہ جو شخص ناپاکی کی حالت میں طویل وقت گزارتا ہے اس کے قریب شریر جنات آ سکتے ہیں اور کبھی کبھی تسلط بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ لہٰذا پاکیزگی کی پابندی جنات کو اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے، کیونکہ انہیں ناپاک جگہیں پسند ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پاکیزگی اور طہارت کا خاص اہتمام کریں تاکہ جنات ہم سے دور رہیں۔ اس کے علاوہ روزمرہ کی دعائیں اور اذکار بھی جنات کے لیے ایسی روحانی فصیل کی مانند ہوتے ہیں جنہیں وہ عبور نہیں کر سکتے۔ جیسے انسان بسم اللہ کہتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے، سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا ہے، تو شریر جنات اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر کا دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان ایسا دروازہ نہیں کھول سکتا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ معلوم ہوا کہ روزمرہ کے اذکار اور دعاؤں کی پابندی شریر جنات کو دور رکھتی، کیونکہ وہ ان روحانی قوتوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیں، نماز بھی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو نہ صرف شیطان سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ شریر جنات سے بھی بچاتا ہے۔ جنات کو دور رکھنے والے اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان پابندی سے نماز ادا کرے، خاص طور پر ایسی نماز جس میں دل کا خشوع اور اللہ کے حضور مکمل جھکاؤ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ نماز انسان کے اندر نور پیدا کرتی ہے جو جنات کو دکھائی دیتا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق نمازی کے سجدے سے ایسی روشنی نکلتی ہے جو جنات کو نابینا کر دیتی ہے یا ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں پر جنات اثر انداز نہیں ہو پاتے، کیونکہ وہ عبادت گزار، پابند صوم و صلات اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو تہجد، درود شریف اور نفل نمازوں کے ذریعے اپنی روحانیت کو بلند رکھتے ہیں، وہ نہ صرف جنات سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنات کے ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔